बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फलाह इस वक्त आप लोग कोह नूर पे देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। हमारी और आप लोगों की मुलाकात होती है इस प्रोग्राम राह फलाह में। हम आप लोगों से मिलवाते हैं मुमताज़ मोहतरम उलमाए किराम और मुमताज़ शख्सियात जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, और एक मौजू का इंतखाब होता है, उस पर हमारी गुफ्तगू प्रोग्राम में होती है। आज भी हमने जिस टॉपिक का इंतखाब कर रखा है इंशाअल्लाह उस पर हमारी गुफ्तगू होगी, और जो शख्सियात हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आज के हमारे पैनल का हिस्सा हैं उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ आप गुफ्तगू फरमाते हैं, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, हमारे बहुत करीब हैं दिल के, माशाअल्लाह आपसे प्यार है, मोहब्बत है, और आप सब अहबाब की रहनुमाई भी करते रहते हैं, और हमारे प्रोग्राम मुख्तलिफ जो आप होते हैं उसमें आप इनकी ज़ियारत करते रहते हैं। साहबजादा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। क़िबला करीमी साहब को खुशामदीद कहेंगे और सलाम पेश करें करीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम बहुत खूबसूरत हंसता मुस्कुराता चेहरा है, और आप माशाअल्लाह जिस तरह हर रोज़ इनको देखते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, और उसी तरह आज राह फलाह में भी आज एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम इज़्ज़तमाब जनाब पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम क़िबला शाह साहब से भी हमारे प्यार और मोहब्बतों का रिश्ता कायम है, और मुख्तलिफ जो है वो TV चैनल्स पे और हमारे प्रोग्राम में आप इनकी ज़ियारत करते हैं। आज प्रोग्राम राह फलाह में भी आप तशरीफ़ लाए हैं हमारी दावत पर। मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। क़िबला शाह साहब तीनों मेहमान शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ये माह मुबारक जो शवाल का खूबसूरत महीना है, और रमज़ान के बाद माह शवाल का जैसे आगाज़ होता है, बहुत सी चीज़ें इस माह मुबारक में भी जो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएँ। और उसके अलावा साथ साथ आप सब जानते हैं यौम शहादत भी है आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा जान सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इंशाअल्लाह उनकी जो है वो फजीलत पर, उनके फ़ज़ाइल हम कोशिश करेंगे अपने उलमा से बयान किए जाएँ, और आपकी तालीमात से, आपकी ज़िंदगी से इंशाअल्लाह जो पैगाम हम लोगों तक पहुँचता है वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। गुफ्तगू का आगाज़ प्रोफेसर मोहम्मद अली करीमी साहब से करते हैं। माह शवाल के हवाले से मैं चाहूँगा पहले आप तरतीब से आएँ, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आगे चलते हैं प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को बड़ी अज़मतों से नवाजा है, और बहुत से अय्याम, दिन, महीने ऐसे अता किए जिनमें हम बहुत सा अमल करके अल्लाह की बारगाह से बहुत सा अजर हासिल करते हैं। बेशक। जैसे कि रमज़ान मुबारक के बाद शव्वाल का महीना आता है, तो इसके 6 रोजे रख लिए जाएं तो पूरे साल रोजा रखने का अजर और सवाब मिल जाता है। तो इस तरह शव्वाल मुकर्रम बहुत सी अजमतें, बरकतें अपने दामन में रखता है। हम चूंकि निस्बतों के कायल हैं, और इस माह के अंदर बहुत सी निस्बतें हैं, खास तौर पर 15 शव्वाल, जैसे कि आज 15 शव्वाल है, और 15 शव्वाल को आका अलैहिस्सलाम के बड़े ही प्यारे चचा अल्लाह, जिनको आका अलैहिस्सलाम बहुत ही मोहब्बतों से नवाजते, हालांकि सरकार के चचा हजरत अब्बास सरकार को बड़े महबूब थे, उनसे भी ज्यादा जो प्यार मिला, मोहब्बत जो सरकार जिनसे करते थे, वो जनाब हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो उनका चूंकि शहादत का दिन है, और आका अलैहिस्सलाम ख़ुसूसी तौर पर उनकी मोहब्बतों का जिक्र किया करते थे, तो आज भी हम बज़म सजाकर उनकी मोहब्बतों का जिक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अहले बैत की बात करें, तो हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहले बैत की 3 अक़साम जिक्र की हैं, जिनमें एक अहले बैत नसब है। अहले बैत नसब से मुराद आका अलैहिस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जितनी औलाद इस्लाम कबूल करती है वो सारी अहले बैत नसब में है, जिनमें हजरत अमीर हमजा भी हैं, ये अहले बैत में आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर खानदानी पसे मंजर देखें तो ये आका अलैहिस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, और सरकार के अल्लाती चचा हैं। अल्लाती चचा से मुरादी हैं कि बहन भाई इनकी 3 किस्में होती हैं, एक हकीकी बहन भाई, दूसरे अल्लाती बहन भाई, तीसरे अखियाफी बहन भाई। अगर माँ बाप एक हो तो हकीकी बहन भाई, अगर बाप एक हो, माँ जुदा जुदा हो तो अल्लाती बहन भाई, और अगर माँ एक हो, बाप जुदा जुदा हो
تو پھر اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں. تو سرکار کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی جو بھائی تھے وہ ایک ہی تھے. تو ان کے یہ جو حضرت امیر حمزہ ہیں ان کی والدہ اور ہیں اور سرکار کے والد حضرت عبداللہ کی والدہ اور ہیں. اس طرح یہ سرکار کے آقا علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کے اللاتی بھائی ہوئے اور سرکار کے اللاتی چچا کہلائے. اب ان کا جو سرکار دو عالم علیہ السلام سے تعلق ہے کئی اعتبار سے ہے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی حمزہ ہے, آپ کی کنیت ابو یعلا بھی ہے اور ابو عمارہ بھی ہے, چونکہ آپ کے 2 بیٹے روایت سے ثابت ہیں اور آپ کی ایک بیٹی حضرت امامہ ہے جو کہ جن کا نکاح تو ہوا لیکن اولاد پھر آگے نہ چل سکی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, ان کو امیر کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام تو حمزہ ہے اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی بادشاہت ان کو عطا فرمائی ہے. مدینہ کی امارت ان کے پاس ہے. ان کو امیر مدینہ ہونے کی وجہ سے امیر حمزہ کہا جاتا ہے, وغیرہ ان کا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بہت سے تعلقات ہیں. ایک تو سرکار کے چچا ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا ان کا تعلق یہ ہے کہ ابو لہب کی جو لونڈی سویبہ ہے ان کا دودھ انہوں نے بھی پیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو یہ سرکار کے رضائی بھائی بھی بن گئے. 2 رشتے. تیسرا جو ان کی والدہ ہیں حضرت حالہ بنت وہب, یہ سرکار کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا زاد بہن ہے. اس طرح یہ سرکار کے خالہ زاد بھائی بھی بن گئے. تو اس طرح یہ کتنے رشتے آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے. اچھا, عمر کے لحاظ سے یہ سرکار سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے. تو عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. اس لیے آقا علیہ السلام کے بچپن, لڑکپن, جوانی کے ساتھی اور سرکار کے جو سب سے قریبی ہمراز تھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جب نکاح کا معاملہ چلا تو جو لوگ رشتہ لینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف گئے ان میں جناب ابو طالب کے ساتھ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور جس وقت نکاح ہوا تو جناب ابو طالب سرکار کا خطبہ نکاح پڑھ رہے تھے اور حق مہر حضرت امیر حمزہ ادا فرما رہے تھے. تو بڑا قرب کا رشتہ بھی تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ان سے اتنا پیار تھا, ایک تو یہ بہت بڑے مصنف تھے, رائٹر تھے, لکھنے میں اللہ نے ان کو بڑا ملکہ عطا کیا. اور اس وجہ سے چونکہ عرب کے اندر تو چند لوگ تھے کہ جو پڑھنے میں اتنے زیادہ زیرک ہوں, تو ان کا ایک یہ ترہ امتیاز تھا. اور آقا علیہ السلام کے ساتھ گہری قربت, کیونکہ عمر بھی قریب تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے, چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے. اتنے رشتوں کی وجہ سے آقا علیہ السلام ہر معاملے میں مشاورت میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے. حرب فجار ہو اس میں بھی ان کی شرکت ہے, اسی طرح حلف الفضول ہو اس میں بھی ان کی شرکت ہے. یعنی جتنے کانٹیکٹ مکہ شریف میں ہوئے اس وقت, تو آقا علیہ السلام جیسے حلف الفضول میں تھے, حرب فجار, اسی طرح سرکار کے یہ چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی سرکار کے ساتھ ان میں شریک رہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اتنی گہری محبت اور اتنی زیادہ عقیدت ہو گئی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے, چونکہ یہ شکار کے بڑے شوقین تھے اور یہ تیر کمان لے کے نکل جاتے اور جنگلوں میں جا کے شکار کر کے آتے اور آقا علیہ السلام کو پھر اپنی داستانیں سناتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ان سے خوش ہوتے اور ان کے معاملات میں جو جب باہر جاتے نا اور وہاں جا کے پھر شکار کر کے آتے, پھر سرکار سے بیٹھ کے پھر گفت و شنید ہوتی. بڑا خوبصورت کا یہ معاملہ رہا. پھر جب اعلان نبوت ہوا, اعلان نبوت کے بعد پھر آقا علیہ السلام آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا تو رؤسائے قریش آپ کے خلاف ہو گئے, طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں. تو اس مقام پر جس وقت طرح طرح کے سوالات اٹھے, اس وقت اگر کسی نے آقا علیہ السلام کا حوصلہ بڑھایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف, جناب ابو طالب کی جان ساریاں ایک طرف, تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت سی جان ساریاں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت, اتنا محبت کا تعلق تھا کہ ہر مقام پر حوصلہ دینے کے لیے یہ اپنے
भतीजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए और उनका हौसला बढ़ाया। ये आपका खूबसूरत सुभान इम्तियाज है। क़िबला करीमी साहब अपने वक्त में रहते हुए अभी तो बहुत मुख्तसर आपने जो है वो फ़ज़ाइल उनके बयान किए हैं, और आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत का रिश्ता आपके चचा जान का, और वो अंदाज़ और वो फिर वाक़यात इंशाअल्लाह मज़ीद आगे जाके भी हम डिस्कस कर रहे हैं और करते हैं। क़िबला पीर साहब की तरफ आएंगे, सोरबडी साहब की जानिब। और जिस तरह करीमी साहब फरमा रहे थे कि बादशाहत मदीना पाक की उनको सौंपी गई, फिर इसीलिए उनको अमीर हमज़ा भी कहा गया, तो गवर्नर मदीना भी जो है वो एक लफ्ज़ जो अलक़ाब के में आता है, तो वो भी आक़ा करीम के दौर मुबारक से चलता आ रहा था या फिर उसके बाद से मतलब नवाजा गया इस लफ्ज़ के हवाले से? बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, बड़ी खूबसूरत तमहीद क़िबला प्रोफेसर साहब ने बांधी है। हकीकत ये है कि हुजूर के ये चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका चचा होने के नाते से मकाम अपनी जगह पे है, लेकिन ये हुजूर के बड़े करीब के जो सहाबा हैं उनमें भी इनका मकाम है। और अव्वलीन जो सहाबा कराम ईमान लाने में जिन्होंने सबसे पहले पहल की है, उनमें अगर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए हैं तो साथ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान लाए हैं। यही बात है कि जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज की बात होती है कि या रसूलल्लाह हम हक पे नहीं हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर क्यों नहीं, हम हक पे हैं। तो फिर अर्ज़ किया हुजूर हम फिर घर नमाज क्यों पढ़ते हैं, हम हरमे काबा में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आज हम हरमे काबा में नमाज पढ़ेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर हमारी तादाद बहुत कम है, हम अभी कम तादाद में हैं। तो अर्ज़ किया हुजूर एक तरफ उमर इब्न ख़त्ताब होगा, एक तरफ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, तो मक्के का कौन सरदार है या कौन इतना बहादुर और दलेर है, उन्होंने इस्लाम से पहले भी हमारी दलेरी, हमारी शुजात, हमारी बहादुरी को वो जानते हैं। अब तो हम इस्लाम ला चुके हैं, अब तो हमने कलमा पढ़ लिया है, हम तो अब आपके जानिसार बन चुके हैं। या रसूलल्लाह आज हम नमाज हरमे काबा में जाके पढ़ेंगे। तो यही बात है कि एक तरफ हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, एक तरफ हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और फिर आवाज़ दे रहे थे आज कौन है जो हमारा रास्ता रोकेगा, जो बच्चों को यतीम करेगा, जो अपनी औरतों को बेवा करेगा। तो किसी को इतनी जब उन्होंने देखा ना कि एक तरफ हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने, एक तरफ उमर इब्न ख़त्ताब हैं, तो सारे अपने अपने घरों में बंद, अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इन चचा से बड़ा प्यार करते थे, हर मामले में मुशावरत करते थे, और फिर ये चचा भी अजीम चचा थे, अजीम चचा थे। यही बात है कि जब फतह मक्का हुआ तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अपना ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हिंदा थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिंदा ये वही हिंदा है कि उहद के मकाम पर जब हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत होती है तो इसने उनका कलेजा जो है निकाल कर जो तारीख़ और सीरत की किताबों में लिखा है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिंदा इस्लाम तो कबूल कर लिया है, पर मेरे सामने ना आया कर, जो तो सामने आती है तो वो सीन जो है उहद के मकाम का मेरे चचा के साथ जो सलूक को किया है तुमने, वो मेरे आंखों के सामने आ जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम जरूर, उसने कलमा जरूर पढ़ा, इस्लाम को रहमत लिल आलमीन है, लेकिन आपने उसे कहा कि यानी इस कदर। और यही बात है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने साल आप मदीना में रहे, देखें 3 हिजरी में ओहद जो गज़वा ओहद है वो 3 हिजरी में है, तो उसके बाकी जितने साल हैं हर साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद के मकाम पे जाया करते थे, क्योंकि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो आपकी मिज़ार मुक़द्दस है वो उसी ओहद के मकाम पे है। हुजूर जाया करते थे, हुजूर जाके दुआ किया करते थे। उसके बाद जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उन्होंने उसी मामूल को जारी रखा कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। तो इस एतबार से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ ख़ानदानी एक ताल्लुक़ है, जहाँ आपके बड़े करीब के बड़े प्यारे बड़े लाडले
چچا جان ہیں، عمر میں اتنا فرق نہیں ہے. حضور کے اگر نکاح کا مسئلہ ہے تو حضرت امیر حمزہ شامل ہیں، اگر کسی اور جان نثاری کا مسئلہ ہے تو حضرت امیر حمزہ اس میں شامل ہے، ساتھ دیتے ہیں. یعنی جہاں حضرت ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا وہاں حضرت امیر حمزہ نے بھی آپ کو سہارا دیا، ہر مقام پہ سہارا دیا. اور پہلے جتنے سبقت لے جانے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ہے. پہلی نماز جو ہے حرم کعبہ میں پڑھنے والوں میں حضرت امیر حمزہ کا شمار بھی ہوتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کے یہ بڑے پیارے اور عظیم چچا جان تھے جن کا نام حضرت امیر حمزہ ہے. اور امیر چونکہ مدینے کے آپ گورنر سمجھ لیں، قائم مقام سمجھ لیں، آپ ان کو جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیری عطا فرما دی ہو، امیر مقرر کر دیا ہو، وہ دنیا کا بھی امیر ہے، وہ آخرت کا بھی امیر. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. اور جیسے آپ نے وہ بات کی کہ انہوں نے جب آقا کریم کو سہارا، پھر سرکار ابو طالب کی جو آپ نے بات کی، تو ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، ہم اپنے اشعار میں، گفتگو میں، ہمارے جو خطیب ہیں وہ اپنی تقاریر میں یہ بات کرتے ہیں کہ آقا کریم جو ہے وہ ہم سب کا سہارا ہیں. لیکن یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جب یہ سہارا آقا کریم کا بنی تو پھر یہ مقام اور یہ مرتبہ ان کو ملتا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے نام روشن ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ محترم جناب قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کو آغاز اسی سے قبلہ سہروردی صاحب کی گفتگو کنٹینیو کرتے ہوئے، اور کس قدر حضور شاہ صاحب محبت کا تقاضا، مطلب آپ کے ساتھ کیا قربت آپ کو آقا دو جہاں کی حاصل ہوئی کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ بلندیاں ماشاءاللہ، اور پھر گورنر مدینہ امیر حمزہ کے نام سے جو ہے دنیا آپ کو جاننے پہچانے لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب، میرے پیش رو مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو فرما چکے ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رسول، حضور کے چچا، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور بہت ساری قرابت داریاں پروفیسر صاحب گنوا رہے تھے، یقیناً بجا فرما رہے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے دوسرے سال کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور ان کے کلمہ طیبہ پڑھنے کا اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے. وہ حرم مکہ میں جاتے ہیں، حرم کعبہ میں جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ابو جہل میرے کریم آقا علیہ تحیۃ والثناء کے بارے میں نازیبہ جملے کہہ رہا ہے جو انہیں ناگوار گزرے. کدال پکڑی اور ابو جہل کے سر پہ دے ماری، اللہ، اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا. اسے زخمی کر کے بارگاہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ میری قوم اگر مجھے روئے زمین کی دولت دے دے تو پھر بھی میں اپنے قوم کے دین پر نہیں رہوں گا، اللہ، میں آپ کے دین میں داخل ہوتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں. اور پھر فرمایا کس کی جرت ہے اور مجال ہے کہ محمد کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، میں دفاع کروں گا. اللہ. تو میں نے جب آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ لگا کہ ناموس رسالت کا پہلا محافظ اگر کوئی دیکھا جائے گا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ، سبحان اللہ. صرف نسبی قرابت نہیں تھی، میرے کریم آقا علیہ تحیۃ والثناء کے ساتھ جانثاری والا معاملہ بھی کمال تھا. صحابیت کے مقام پر فائد ہوئے تو وہاں پہ بھی ایک داستان رقم کی ہوئی. واہ، کیا بات. محبتوں کا اور جانثاری کا ایک ایسا جو ہے نا وہ تاریخی باب رقم کیا ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. ایسے ہی کوئی شک. میں نے جو ابتدان آیت مبارکہ پڑھی ہے جی سورہ بقرہ کی، اللہ کے عالم فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہنا. اللہ. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں، اور غزوہ احد 2 ہجری میں ہوا اور شوال کا مہینہ تھا، اور شوال کی 15 تاریخ کو آپ کا یوم شہادت ہے، یعنی آج یوم شہادت ہی ہے، بالکل 15 تاریخ جس میں ہم پروگرام کر رہے ہیں. جی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے 40 سال بعد جب مزار شریف کو کھولا جاتا ہے
تو ہاتھ پاؤں ایسے مڑتے ہیں جیسے عام آدمی کے، زندہ آدمی کے مڑتے ہیں. اللہ اللہ. اور پھر کھدائی کرتے ہوئے کدال لگی تو خون بہنا شروع ہو گیا. اب خون کا بہنا یہ ظاہری حیات اور ظاہری زندگی کی علامت ہے. اور 40 سال کے بعد ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ایک صحابی رسول تھے، ان کے جسم سے ہاتھ اٹھایا گیا تو وہاں پہ زخم تھا، ہاتھ اٹھایا تو خون بہنا شروع ہو گیا. اللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار میدان احد میں ہے. بالکل. جب بھی زائرین جاتے ہیں وہاں جا کے سلام کرتے ہیں. جی. اور میدان احد میں جو شہداء حضرت امیر حمزہ اور ان کے جتنے بھی رفقا وہاں پر مدفون ہیں، ان کے بارے میں میرے کریم آقا نے ایک بات فرمائی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میدان احد میں احد کے شہداء کو آ کر سلام کرے گا یہ احد والے ان کو جواب دیں گے. فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیان ہے کہ میں گئی اور جا کر میں نے میدان احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا کر میں نے کہا السلام علیک یا عم رسول اللہ، رسول اللہ کے چچا میرا سلام قبول فرمائیں. فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جواباً آپ نے جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام. اللہ. اور میں نے اپنے کانوں سے یہ جواب سنا. اللہ. اب اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ تو قرآن مقدس کی یہ آیت جو ہے سبحان اللہ اس پر یقین ہمارا اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے شہداء حیات ہیں اور وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جانے والے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. جب بھی کوئی وہاں پہ حاضری پہ جاتا ہے، میں بھی حاضر ہوا تو جتنی بار بھی گیا وہاں پہ حاضری ہوئی، اور وہاں جانے کے بعد ایک دل کی الگ کیفیت ہوتی ہے. ایسی ہے وہ بھی ایک الگ داستان ہے. ایک الگ ایک داستان ہے، پورا ایک موضوع ہے. کوئی شک. اور میرے کریم آقا سید وسنا قبلہ پیرزادہ صاحب ابھی فرما رہے تھے، کریم آقا سید وسنا ہر سال میدان احد میں جاتے رہے اور ہر سال حضور کا میدان احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے موقع پر، یوم شہادت کے موقع پر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر سال عرس مناتے رہے. ہم بھی وہی سنت ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ. خوبصورت گفتگو ناظرین محترم جاری ہے، اور قبلہ شاہ صاحب نے جو بات کی ہے آپ کے مزار اقدس کی، جو آپ بات کر رہے ہیں وہاں کی روحانیت کی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات سب کے لیے نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے اگر علماء بیٹھے ہیں متفق اس حوالے سے کہ بہت سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جو خوشبو وہاں سے حاصل ہوتی ہے آپ کے مزار اقدس سے اور سید الشہداء سے، تو وہ خوشبو ہم نے یا تو وہاں پر سونگ رکھی ہے یا پھر ہم آقا کریم کی قدمین میں جب آتے ہیں تو تب ہمیں وہ خوشبو آتی ہے. تو یہ بھی پیار والوں کی، محبت والوں کی، عشق والوں کی باتیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں اپنا بہت مختصر سا تھوڑا سا حصہ بس آپ کی بارگاہ میں ڈالنے کے لیے ہم لوگوں نے بھی آج اس پروگرام میں راہ فلاح میں اس موضوع کا انتخاب کیا. انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری ہے. ایک وقفہ ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھتے رہیے گا اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. بریک کے بعد آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ماہ شوال کے اس خوبصورت جو ہے وہ جو دن گزر رہے ہیں ان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر، اور آپ کا یوم ہے چونکہ، تو اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز سے ہم جو ہے وہ گفتگو کے ذریعے اور آپ کی تعلیمات، آپ کی محبت کی جو مثالیں آقا کریم سے ملتی ہیں، ہم بھی اپنا حصہ وہاں پر کچھ ڈال سکیں. کریم صاحب، سید الشہداء بھی جو ہے وہ ایک لقب آپ کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اچھا کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سید الشہداء تو تاجدار کربلا جو ہے وہ امام حسین پاک علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ذرا کریں کہ ان کو بھی کہا جاتا ہے سید الشہداء، تو یہ کیا لوگوں کے کنسیپٹ کے لیے؟ یہ ہمارے بزرگ اس میں بڑی اچھی تطبیق کرتے تھے کہ احد سے لے کے کربلا تک سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، اور کربلا سے قیامت تک سید الشہداء امام علی مقام ہوں گے. اللہ، یعنی ہم ان کو بھی یہ منصب اور مقام اور عظمت جو سرکار نے چونکہ فرمایا
اور یہ آقا علیہ السلام نے ان کو لقب دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو القابات دی ان میں سے ایک اسد الرسول بھی ہے، ایک اسد اللہ بھی ہے، انہی کے لیے یہ القاب تھے، چونکہ انتہائی بہادر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے بہادری کے، اور باقی جس طرح لوگ ہجرت کے بعد گئے نا، ان کو آقا علیہ السلام نے پہلے مدینہ منورہ بھیج دیا تھا، اور یہ آقا علیہ السلام کا استقبال کرتے رہے۔ آقا علیہ السلام جب ہجرت کے بعد آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات مہاجرین کے درمیان قائم کی اور ایک مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کی۔ جو مہاجرین کے درمیان مواخات قائم ہوئی ان میں حضرت امیر حمزہ کا بھائی حضرت زید بن حارثہ کو بنایا، جو سرکار کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اسی طرح اور سرکار نے اپنا جو مواخات کا رشتہ حضرت مولا علی سے قائم کر کے کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ 2 ہجری میں بدر ہوتی ہے، بدر سے پہلے غزوہ ابواء ہے اور غزوہ ذی العشیرہ ہے، ان دونوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شرکت تھی۔ آپ کا حلیہ، آپ اونچے قد کے تھے، چوڑا سینہ، چوڑی پیشانی، خوبصورت آپ کی وجاہت تھی، اور آپ چونکہ شکار کے شوقین تھے۔ بدر میں آپ جب اترے تو اس وقت لباس پہنا ہوا تھا خود اور شتر مرقع پر لگایا ہوا تھا۔ جب آپ وہاں تلوار پکڑتے ہیں، سب سے پہلے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ جب انہوں نے کہا حل من مبارزین، ہے کوئی ہمارے جوڑ کا، تو سرکار نے سب سے پہلے مسلمانوں کی صفوں میں جس کو پکارا وہ آپ کے چچا حضرت حمزہ تھے۔ سرکار نے فرمایا حمزہ آئے، پھر حضرت مولا علی آئے، اسی طرح حضرت عبیدہ بن حارث آئے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار، اور آپ نے جہاں رخ کرتے صفوں کو اکھیڑ کے آپ رکھ دیتے۔ امیہ بن خلف کا یہ جملہ تھا کہ یہ شتر مرغ کے پر والا کون ہے؟ کہا یہ سرکار کے چچا امیر حمزہ ہے۔ فرمایا اگر آج یہ نہ ہوتے تو بدر میں ہم کامیاب ہوتے۔ اور آپ نے یعنی گردنیں اتار دی، اور چونکہ اونچے لمبے تھے اور بہادری آپ کی بے مثل تھی، اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم کی مطلب جنگی حکمت عملی سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انہی کو پکارا اور انہی کو بلایا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بدر کے فاتح قرار پائے۔ اب چونکہ ہندا کے والد کو، چچا کو، بھائی کو، تینوں کو جہنم حاصل کر دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، تو ہندا نے جاتے ہی سب سے پہلے واشی بن حرب کو خریدا۔ یہ ایک ایسا غلام تھا جس کو چھوٹا نیزہ مارنے کا بڑا جو تجربہ تھا، دور سے مارتا۔ اچھا وہ ریپیٹ کیجئے گا، ہندا کے چچا، ہندا کا والد، چچا اور بھائی۔ ٹھیک ہے۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، بعد میں اسلام قبول کیا، تینوں مر گئے بدر میں، تو اس نے انتقام لینے کے لیے واشی بن حرب کو خریدا، اور یہ بڑا تاک کے نیزہ مارتا اور ایسا جا کے لگتا کہ بالکل فٹ پرفیکٹ۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو حمزہ کو مار دے تو میں تمہیں 10,000 دینار تمہیں آزاد بھی کروں گی اور مال دولت کے ڈھیر لگا دوں۔ تو یہ غلام تھے، ان کے لیے تو 1 دینار بڑی بات ہے، اور آزادی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو احد میں اگلے سال یعنی 2 ہجری کو بدر ہے، 3 ہجری کو احد ہے، اور احد میں آقا علیہ السلام 1000 صحابہ کے ساتھ آئے، جن میں 300 منافق راستے میں چلے گئے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، اور منافقوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ہزیمت اور شکست سے دوچار کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 40 افراد کو تیر اندازوں کو درے پہ بٹھایا اور کہا اگر تمہارے جسموں کو پرندے بھی نوچے تو تم نے اترنا نہیں ہے۔ اللہ۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کمال درجے کے بہادر تھے، اور آپ نے لباس لوہے کا پہنا ہوا اور تلوار اٹھا کے آپ جب گئے آگے بڑھے تو آپ نے ایک ایک تلوار سے آپ نے کافروں کو اٹھا کے پھینکا اور بہادری کے ساتھ لڑتے گئے۔ اچھا اب یہاں تک کہ جب آپ نے اس طرح دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا تو کفار سب مال چھوڑ کے بھاگ گئے، تو مسلمان سمجھے ہم کامیاب ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا جب تک میرا آرڈر نہ آئے تو نیچے نہیں اترنا، وہ تیر انداز نیچے آ گئے۔ یہ غلطی ہوئی مسلمانوں سے، بس وہ نیچے آ گئے اور کفار نے پلٹ کے حملہ کیا۔ جب پلٹ کے حملہ کیا تو مسلمان اس کی تاب نہ لا سکے، اس میں پھر بہت سے مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت مصعب بن عمیر سرکار کے ہم شکل تھے، اور صحابہ سمجھے کہ شاید سرکار شہید ہو گئے، اور پھر ان کے دل جو ہے یہ بات سن کر ہی جو ہے دہل گئے۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس مقام پر بھی آپ تلوار اٹھا کے کفار کا تعاقب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جب تلوار اٹھائی
تو ناف کے نیچے سے آپ کا جو لوہے کا لباس تھا وہ اوپر ہو گیا. جب وہ زرہ اوپر ہوتی ہے تو اس نے تاک کر چھپے ہوئے واشی بن حرف نے آپ کو نیزہ مارا جو آپ کے ناف سے ہو کے نیچے نکل گیا اور آپ نیچے تشریف لے آئے. جب آپ گر گئے تو پھر آگے بڑھ کر ہندا نے آپ کے ناک کو کان کو کاٹا اور آپ کا مسلح کیا نعوذ باللہ. اس مقام پر پھر چونکہ مسلمان شہید ہوئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے چچا کو ڈھونڈو. جب سرکار کے سامنے لائے, صحابہ کہتے ہم نے آج تک سرکار کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. اور حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ سرکار کی پھپھو جب آئیں تو سرکار نے ان کو روک دیا, کہا نہیں پھپھو بھائی کو تم نہیں دیکھ سکتی. وہ کفن لے کے آئیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا. پھر حضرت زبیر بن عوام, یہ حضرت عوام کے بیٹے صفیہ کے بیٹے ہیں, ان کو سرکار نے کہا تھا فدا کا ابی و امی. یہ وہ عظیم صحابی ہیں. سرکار نے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما ان دونوں کو کہا تھا فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں. یہ کفن لے کے آئے تو کفن اتنا چھوٹا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو ان کے پاؤں میں پھر ازغر گھاس ڈالی گئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جنازہ لایا گیا, سرکار کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے. جنازہ سامنے آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. جنازہ اٹھانے لگے تو سرکار نے فرمایا نہیں, میرے چچا کا جنازہ یہیں رہے گا, دوسرا جنازہ لایا جائے, تیسرا جنازہ لایا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا. سرکار نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 70 مرتبہ اپنے چچا کے جنازے پر بخشش کی دعا فرمائی. 70 مرتبہ دعا فرمائی. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین فرماتے ہیں. محبت کی انتہا تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو ان کا پیار, ان کی محبت کے جو تلاطم جو جوش میں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین فرماتے ہیں. تدفین کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے. انوار ساتیہ میں عبد السمیع رامپوری نے اس روایت کو نقل کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کیا, پھر 7ویں دن لوگوں کو جمع کیا اور اہتمام کیا, پھر 40ویں دن جمع کیا اور اہتمام کیا. آج بھی اہل مدینہ سے پوچھیں کہ سرکار کا کوئی عمل بتا دیں تو وہ کہیں گے باہر بدھ کو سرکار پیدل چل کے اپنے چچا کی قبر پہ دعا کے لیے آتے تھے. یہ وہ عمل مبارک تھا جو سرکار کا ساری زندگی جاری رہا. اور پھر امام بخاری نے اس حدیث کو 5 سے 7 مرتبہ نقل کیا اپنی صحیح بخاری میں, کہیں ابواب میں یعنی باب کے طور پہ اور کہیں باقاعدہ سند کے ساتھ, کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ تشریف لاتے ہیں. شہدائے احد کے مزارات پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کی دعا کی, ممبر سجایا اور سرکار نے اس پہ بیٹھ کے خطاب کیا, اپنی نعت پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی عظمتوں کو ذکر کیا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہمیشہ سے معمول رہا, چونکہ سرکار کے سب سے پیارے اور لاڈلے یہ چچا تھے. پیار کی انتہا تھی, محبت کی انتہا تھی. سرکار پیدل چل کے 3 میل دور شمال کی طرف مسجد نبی سے آتے اور ان کی قبر شریف پہ آ کے سرکار دعا فرماتے. یہ سرکار کے وہ چچا ہیں جن کے وصال پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ بھی ہوئے اور سرکار نے خصوصی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے 70 مرتبہ ان کے لیے بخشش کا دعا کا اہتمام فرمایا. ماشاءاللہ, اس گفتگو سے اور قبلہ کریمی صاحب جو آپ نے وضاحت سے بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ, پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں جانا, وہاں پر فاتح خوانی کرنا, وہاں دعائے خیر کرنا. اور اکثر چونکہ لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ ابھی بھی, کیونکہ وہ جو احاطہ ہے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ راؤنڈ اباؤٹ سارا ارد گرد بالکل کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف ایک وہ جالیاں جو لگی ہیں اس کے اندر سب جو ہے وہ جو مدفن ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. تو ہمارے جو پیار کرنے والے عقیدت والے, جس طرح ابھی بریک میں بھی کریمی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا واسطہ دے کر, اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے اپنے سروردی صاحب علماء سے اکثر جو ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جا کر آپ کو واسطہ آقا کریم کا دیا جائے اور آقا کریم کی بارگاہ میں جا کر آپ کو واسطہ آپ کے چچا جان کا دیا جائے, تو پھر بات یا گفتگو جو ہے وہ رد نہیں ہوتی اس بارگاہ میں سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ اکابرین امت اور اسلاف امت کے جو لوگ ہیں وہ بالکل کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنے خوبصورت جملے قبلہ کے کریمی صاحب نے فرمائے ہیں, اب یہ سارے جملے وابستہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان کے بارے میں عمل کیا ہے,
اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے واسطہ دے کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے، اور پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے چچا جان کا واسطہ دیں حضور کو اور وہ ہماری دعا جو ہے وہ رد ہو جائے، ہماری دعا قبول نہ ہو جائے۔ بلکہ میں تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد صحابہ کرام اکثر جب بارش نہیں ہوتی تھی یا کوئی اور ضرورت حاجت پیش ہوتی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ حضور کے چچا جان ہیں، آپ دعا فرمائیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ قحط سالی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کا خاندان کتنا اشرف ہے اور حضور کے خاندان کو اللہ نے کتنا نوازا اور کتنا عروج عطا فرمایا ہے کہ صحابہ کرام پھر اکابرین صحابہ کرام حضور کے چچا جان کے پاس جاتے ہیں۔ ایک میں ضمناً اور بات کرتا ہوں آپ کی شجاعت اور دلیری کی۔ دیکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، بعد میں حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب آ رہے تھے، وہ سارا واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، تو اپنے سر کو جھکایا ہوا، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، میان میں ڈالی ہوئی ہے، نظریں جھکائی ہوئی ہیں، آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کوئی بات نہیں، آنے دے۔ یعنی یہ دونوں بڑے دلیر آدمی تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے ایک جملہ کہتے ہیں حضور اگر تو ایمان لانے کی غرض سے عمر آ رہا ہے تو ہم ویلکم کریں گے، ہم استقبال کریں گے، ہم اہلا و سہلا و مرحبا کہیں گے۔ حضور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے اور یہ ایمان لانے کی غرض سے کسی غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو آج امیر حمزہ کی تلوار سے عمر بچ کے نہیں جائے گا، عمر مجھے جانتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا امیر حمزہ عمر اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، عمر تو میرا انتخاب ہے، عمر تو میری مرضی سے آ رہا ہے، اپنی مرضی سے تو عمر آ ہی نہیں رہا۔ تو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانثار صحابہ اور آپ کے یہ عظیم چچا، یعنی کسی حضرت علی کو لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر حمزہ کو لے لیں، حضرت عباس کو لے لیں، یعنی اگر غزوہ بدر ہے تو حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں انہیں پیچھے کر دیں اور باقی مہاجرین و انصار کو آگے کر دیں، نہیں، عہد کے مقام پہ ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا ہے۔ اینا حمزہ کدھر ہیں، اینا علی کدھر ہیں، آپ نے ان کو بلایا ہے آگے لائیں۔ اور جب بھی کوئی غزوہ ہوا ہے تو آپ نے ان کو بلا کے اور فرمایا کہ آپ نے جا کے تو جنگ کرنی ہے، آپ نے لڑنا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جب آپ عہد کے مقام پہ آپ کی شہادت ہوتی ہے تو پھر آپ نے خوبصورت جملے سن لیے کہ اتنا صدمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آپ کی شہادت اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب یہ وضاحت تھوڑی سی کیجیے گا، جس طرح آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کے واقعات سن رہے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جب وہ آقا کریم کے ارد گرد جب آپ لوگ بیٹھتے تو یہ ہم نے سن رکھا ہے علماء سے کہ اصحاب آقا کریم کو دیکھ دیکھ کر چیزیں سیکھا کرتے تھے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا اور آپ کا چلنا، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں مطلب ان میں بھی پائی جاتی تھیں یا مطلب ایک شجاعت، ایک بہادری پروردگار کی جانب سے آپ کے اندر خالصتاً جو ہے وہ پیدا کی گئی تھی؟ بڑا خوبصورت آپ نے سوال فرمایا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، جی، آپ کی شہادت کے موقع پر میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثناء بے انتہا روئے، بہت گریہ فرمایا، اور بار بار میرے کریم آقا ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، اے چچا جان، اے چچا جان، اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے شیر، یہ جملے حضور بار بار فرماتے تھے۔ اور اے مصیبتوں پر ثابت قدم رہنے والے، اور پھر ایک جملہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن
शफाअत करने वालों के सरदार होंगे हजरत अमीर हमजा। अल्लाह अकबर, सुभान बहुत अल्लाह, बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। हम जब क्या एजाज़ है, वाह। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पुरअनवार पे जाते हैं तो जहां हम वहां पहुंच के इसाले सवाब करते हैं, वहीं हम ये उम्मीद भी लेकर जाते हैं कि इनकी सिफारिश हुजूर की बारगाह में कबूल होती है और ये भी अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कबूल, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जब हजरत अमीर हमजा की शहादत होती है तो हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा हुजूर की फूफी जान है और हजरत अमीर हमजा की हमशीरा हैं। जिस तरह करीमी साहब फरमा रहे थे कि हुजूर ने रोक दिया उन्हें, आप आगे ना आए। हुजूर बे इंतहा गिरिया फरमा रहे थे। अचानक मेरे करीम आका मुतवज्जे हुए, फरमा फातिमा सफिया, इन दोनों को आपने मुखातिब फरमाया और मेरे करीम आका तैयद व सना ने ये जुमले इरशाद फरमाया जिब्रील अमीन अभी आए मेरे पास और उन्होंने कहा है कि हमजा अल्लाह के भी शेर हैं, अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। वाह, असदुल्लाही व असद रसूलिल्लाह, वासद रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर हैं। और एक और रिवायत जो मेरे करीम आका इरशाद फरमाते मैंने गुज़श्ता शब ख्वाब देखा हजरत अमीर हमजा के विसाल के बाद। आप फरमाते मैंने ख्वाब देखा हजरत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमीर हमजा जन्नत के फरिश्तों के साथ परवाज कर रहे थे जन्नत में। मैंने इन्हें परवाज करते हुए देखा है। वाह। तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी आम हस्ती का नाम नहीं है, अल्लाह के शेर का नाम है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल के शेर का नाम है। क्या बात। और शहादत से पहले मैदान ओहद में हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 31 मुशरिकीन को जहन्नम रसीद किया। अल्लाह अल्लाह। बदर की बात तो वो बयान हो चुकी और बदर में जो आपने दास्तान रकम की और फिर उसके इंतकाम के लिए हिंदा ने वो एक इंतजामात की और इंतकाम लेना चाहा, बिल्कुल वो दर्द भी नहीं भूला था मुशरिकीन को कि बदर में जो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत की वो दास्तान रकम हुई है, लेकिन मैदान ओहद में भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। 31 मुशरिकीन को आप जहन्नम रसीद करते हैं। अल्लाह। और फिर ये आपका पांव फिसलता है और वो जो आपने ज़ीरा पहनी हुई थी वो थोड़ी सी जो है ना वो सिरक जाती है और फिर वो हमला हो जाता है आप पर। लेकिन मेरे करीम आका के चचा जान ये अल्लाह के शेर थे और उन्होंने अपने अमल से साबित किया है कि अल्लाह के शेर ऐसे होते हैं। बेशक जी। नाज़रीन मोहतरम, बस बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं तो हम चाहेंगे क़िबला करीमी साहब आज की गुफ्तगू के हवाले से कुछ पैगाम और आपकी जो हमने गुफ्तगू अपनी जो है वो अक़ीदत मोहब्बत उस बारगाह में पेश की हैं, उस हवाले से कुछ आखिर में दो बातें कि जब चूँकि इनकी बेटी जो यतीम हो गई उमामा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया में आए तो उमामा पीछे पीछे या अम्मी या मेरे चचा कह के तो पीछे आ गई। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको प्यार किया तो हजरत मौला अली ने कहा कि प्यारे आका मैं इनको अपनी तरबियत में ले लूं, मेरे चचा की बेटी हैं। तो हजरत जाफिर हजरत अली के सगे भाई वो पुकार उठे नहीं मैं लूं, क्योंकि इनकी जो खाला है वो मेरी बीवी हैं। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि वो मेरे भाई थे, क्योंकि सरकार ने भाईचारा कायम किया तो मैं लूं। तो सरकार ने उस मकाम पे फरमाया नहीं, हजरत जाफिर को ये बेटी दी गई, वो तरबियत करें, इसलिए कि खाला माँ की तरह होती है। इस मकाम पे सरकार ने फिर तीनों सहाबा को अजमतों से नवाजा। हजरत मौला अली से कहा अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। और हजरत जाफिर बिन अबी तालिब से कहा अशबहत खल्की व खुलुकी, तू सूरत में भी मेरे मुशाबे है, तू सीरत में भी मेरे मुशाबे है। और ये जो जुमला सही बुखारी जिल्द 2 में है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को सरकार ने बड़ा प्यारा जुमला कहा अंता अखूना व मौलाना, तू मेरा भाई भी है, तू मेरा मौला भी है। हजरत मौला अली के बारे में कहा था मन कुन्तु मौला फाली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बारे में डायरेक्ट कहा अंत मौलाना, ऐ ज़ैद तू मेरा मौला है। उस मकाम पे इरशाद फरमाया। फिर जब मक्का फतह हुआ ना तो सरकार ने जिन लोगों को कहा था मार दिया जाए, तो उसमें वाशी का नाम भी था। वाशी भाग गया ताइफ में, बाद में हिंदा को भी माफ कर दिया, तो वाशी भी छुप के आ गया। छुप के आया और उसने आते ही कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल हैं। तो सरकार ने फौरन कहा अंत वाशी बिन हरब, तो वाशी है? उसने कहा। तो सरकार ने चेहरा फेर लिया। फिर वो इधर से आया, प्यारे आका माफ कर दे। सरकार ने फरमाया अच्छा बैठ जा, बता तूने मेरे चचा को कैसे मारा। अब जब वाशी चुके इस्लाम कबूल कर लिया था,
جب انہوں نے بتایا پیارے آقا میں نے آج تک ایسا بہادر انسان نہیں دیکھا، آئے ہائے۔ اس انداز میں وہ لڑے واہ واہ تو واہ۔ سرکار کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے اللہ تھے۔ اکبر، نبی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر۔ روتے ہوئے پوری داستان سنی تو حضرت واشی نے کہا مجھے معاف کر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، واہ۔ لیکن میرے سامنے نہ آنا، جب تو میرے سامنے آئے گا مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام ہے آج ناظرین کے لیے اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے سرکار کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کے دامن میں لیا۔ ہمیں بھی اپنی ذاتیات کے خول سے ہٹ کر اللہ کی رضا کے لیے کبھی لوگوں کو معاف بھی کر دینا چاہیے، اور یہ بہت بڑی عادت اور بہت بڑی خوب ہوا۔ اس سے بڑا یقیناً خوبصورت پیغام اور کوئی امت مسلمہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک تحمل مزاجی، ایک بردباری اور ایک جو ہے وہ اپنے انداز کو اپنے اندر کو تبدیل کرنے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، قبلہ کریمی صاحب کی آمد کا، قبلہ پیر صاحب سہروردی صاحب آپ کی آمد کا، اور محترم قبلہ شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے، ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں آپ بھی ہوتے ہیں، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہم سب کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔